मेरा नाम शाहमीर है और मेरी उम्र 24 साल है। गांव में मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी ही मेहनत से आगे की पढ़ाई करवाई थी और मुझे पढ़ने के लिए अपने ससुराल जाना पड़ा क्योंकि मेरा ससुराल शहर में था और मैं गांव में रहता था। मेरे घर में मेरी अम्मी अब्बू और मेरी एक बीवी रहती थी। मेरी बीवी का नाम इकरा था, जिसकी वफात दिल के अटैक होने की वजह से 1 साल पहले हो चुकी थी। मेरी सास शहर में अकेली रहा करती थी क्योंकि ससुर दुबई में नौकरी करते थे। मेरी सास ने ही मेरे अम्मी अब्बू को कहा कि वो शाहमीर को मेरे पास रहने के लिए भेज दें और यहीं से वो अपनी आगे की पढ़ाई करे। मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा कि ये फैसला मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा गलत फैसला था। माँ बाप के कहने के मुताबिक मैं सास के घर आकर रहने लगा और वहीं से कॉलेज भी जाने लगा था। जब मैं सास के घर आकर रहने लगा तो सास मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी। अक्सर वो मुझे यही कहा करती थी कि तुम्हारे ससुर के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह गई हूँ। मेरी एक बेटी थी जो इस दुनिया से चली गई थी। मेरी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, वो सब अब अधूरी रह गई हैं। मैं ये सब सुनकर सास को यही दिलासा देता कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ससुर जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैं जब भी कॉलेज से वापस घर को आता तो सास मेरे लिए हमेशा नाश्ता बनाकर तैयार रख देती और बड़े ही प्यार से मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती। मैं उनकी मोहब्बत देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था कि वो मुझे इतना प्यार करती हैं। अब रोज़ ही मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से ही गुजर रही थी। अब सास धीरे धीरे रात को भी मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में ही सो जाती और फिर मेरे बदन पर हाथ फेरने लगती। मेरी सास की उम्र सिर्फ 38 साल थी, लेकिन जब सास मेरे बदन पर हाथ फेरती थी तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता। रात को सोते वक्त मैं सास से हमेशा ही दूरी बनाकर रहता था, लेकिन मैं भी तो लड़का ही हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात थे। सास जब मेरे बदन को छूती तो मुझे अलग सा कुछ एहसास होने लगता। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती, लेकिन मैं रिश्ते की वजह से हमेशा दूर हो जाता था क्योंकि मैं इस रिश्ते की हद को तोड़ना नहीं चाहता था। मेरी सास का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे भी सास की तरह यही अफसोस होता कि सास के पास हर जरूरत की चीज है, लेकिन उनके शोहर उनसे बहुत दूर रहते हैं। सास के मुकाबले में हमारे घर के हालात थोड़े खराब थे। सास की शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी हुई थी। जब वो 17 साल की हुई थी तो मेरी उसके साथ शादी हो गई थी। शादी के बाद 1 साल बाद उसकी वफात हो गई, इसलिए सास की कोई भी औलाद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता है कि शायद वो मुझे एक औलाद जैसा ही प्यार करती है, लेकिन शायद ये मेरी ही गलत फहमी थी। सास हमेशा अक्सर रात को मेरे सर पर आकर अपना हाथ फेरती रहती और मुझे कहती, मुझे तुम्हारे ससुर की कमी बहुत ही ज्यादा खटकती है। मैं अक्सर यही सोचता और उन्हें भी यही कहता कि ससुर थोड़ा काम की वजह से दुबई गए हैं, अगर उन्हें नौकरी यहाँ पाकिस्तान मिल जाती तो वो आपसे बिल्कुल भी दूर ना जाते। और देखना, जब वो आएंगे तो आपकी सारी फिक्र भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी सास मुझे यही कहा करती कि क्या तुम मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं हमेशा सास से यही कहता कि सास जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक होकर बताइए। लेकिन सास मुझे कहा करती, मैं उसे समझ नहीं पाता था। अगर वक्त से पहले मैं उनकी बातों को समझ लेता तो शायद मेरे साथ आगे इतनी बड़ी मुसीबत ना होती। गर्मियों के दिन थे, मैं एक दिन कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। गर्मी ज्यादा लगने की वजह से मैं पूरा पसीने से तर हो चुका था। मैं जल्दी नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब मैं नहाकर अच्छे से बाहर निकला तो मेरी सास बाहर कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी और उनके हाथों में मेरा जूस था। सास को देखकर मैंने कहा कि सास जी, आपको क्या कोई चीज की जरूरत है? तो सास मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम इतनी गर्मी में कॉलेज से वापस आए हो तो मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आई हूँ। और ये कहते हुए वो जूस लेकर मेरे बगल में आ गई और फिर मेरे बदन को छूने लगी। सास के छूते ही मेरे बदन में एक आग सी लगने लगी थी। मेरी फिर से धड़कनें अब जोरों से तेज होने लगी थी। मैं चुपचाप खड़ा वहां पर सुन्न हो गया था। सास भी धीरे धीरे मेरे सर को पहुंचते हुए धीरे धीरे जूस नीचे लेकर जा रही थी और फिर मुझे कहने लगी, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, क्या तुम जिम करते हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं सास जी, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। ये सुनकर सास मुझे कहने लगी कि मुझे भी फिट लड़के बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मेरी सास दिखने में अंडे की तरह सफेद थी। सास की खूबसूरती देखकर कोई भी उन पर फिदा हो सकता था, लेकिन जब मुझे अपनी सास का ख्याल आता
تو میں فوراً اپنی ساس سے دوری بنا کر رہنے لگتا۔ اسی وجہ سے میں نے جلدی سے ساس جی سے جوس پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ساس جی میں آگے سے خود کر لوں گا، آپ تو ویسے ہی گھر کا اتنا سارا کام کرتی ہیں۔ یہ سن کر ساس مجھے ہنستی ہوئی کہنے لگی یہ تو میرا فرض ہے، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ساس کی جاتے ہی میں نے ایک لمبی سانس لی۔ اگر آج ساس کمرے سے باہر نہ جاتی تو شاید میں اپنے جذبات بھی کھو بیٹھتا۔ میں نے جلدی سے اپنے بدن کو پہنچا اور نیچے لنچ کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو ساس فوراً میری بغل میں آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلانے لگی۔ میں نے ساس کو انکار بھی کیا، کہا کہ ساس میں اب خود سے کھا لوں گا، لیکن ساس میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ساس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میرا بدن پھر سے کڑک ہونے لگا، میرے اندر کے جذبات پھر سے ابھرنے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ قابو کر کے رکھا ہوا تھا۔ ساس کی محبت دیکھ کر مجھے کہیں نہ کہیں ان سے پیار بھی ہونے لگا تھا، لیکن تبھی میں اپنے دماغ کو جھٹک بھی دیتا اور کہتا کہ یہ تو غلط بات ہے۔ یہ سب سوچ کر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اور میں جلدی بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے اس طرح کے رویے سے ساس کو بھی شاید برا لگا تھا، اسی وجہ سے وہ بعد میں رات کو میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ساس میرے بغل میں آ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ پھر کیسی بات ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے پھر سے میرے بالوں کو سہلانے لگی۔ اب بالوں کو سہلاتے ہوئے پھر سے ساس نے اپنا ہاتھ میری گردن پر رکھ دیا اور پھر اپنے ہاتھ کو دھیرے سے میرے بدن کے نیچے تک لے جانے لگی۔ اب میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب میرے بھی جذبات پھر سے اٹھنے لگے تھے۔ میرے ان جذباتوں پر قابو پانا اب میرے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ بس اب میں اس لمحے کو اچھے سے گزار لوں۔ میری آنکھیں بند دیکھ کر میری ساس نے بستر سے چادر اٹھا کر ہم دونوں کے اوپر اڑا دی اور پھر اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے نیچے لے جانے لگی۔ اب میں آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانس بھی لے رہا تھا۔ ساس بھی میری سانسوں کو اچھے سے سن پا رہی تھی۔ اب میں پورے طریقے سے نشے میں ڈوب چکا تھا۔ اب میرا خود بھی ان سب سے باہر آنا بڑا ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ساس بھی ان سب کا فائدہ بھی اچھے سے اٹھا رہی تھی، وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی خوشیوں کو پورا کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے ساس کو کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر ساس کہنے لگی کہ تم کچھ مت بولو، جو میں کر رہی ہوں وہ مجھے کرنے دو۔ اتنا کہتے ہی میں زور سے سانس لینے لگا۔ میرے دل میں دھک دھک شروع ہو گیا تھا۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میرا بہت من ہوتا تھا، لیکن تم کبھی بھی میری بات کو سمجھتے ہی نہیں، اور یہ کہتے ہوئے ساس اس کے آگے بڑھنے ہی والی تھی، تبھی اچانک میرے فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی، جس کی وجہ سے میں نے جلدی اپنی آنکھیں کھول لی اور ان سب سے میں باہر نکل گیا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر میں کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، اور یہ کہتے ہی میں جلدی فون اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساس وہیں کمرے میں بیٹھ کر مجھے آواز لگا رہی تھی، لیکن میں ان کی آواز کو اگنور کرتے ہوئے نیچے گارڈن میں آ گیا۔ گارڈن میں آ کر میں سوچنے لگا کہ آج اگر یہ فون کی گھنٹی نہ بجتی تو شاید بہت غلط ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے ساس سے دور ہی رہنا چاہیے اور یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے جب میں نے فون اٹھایا تو سامنے سے میرے ایک دوست کی آواز آئی جس کا نام مبین تھا۔ مبین مجھے کہنے لگا کہ شاہمیر، میں نے بھی تمہارے ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور ہم دونوں مل کر اب کالج جایا کریں گے۔ مبین میرا بچپن کا دوست تھا جو کہ میرے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں شہر آ کر کالج میں ایڈمیشن لے لوں گا، تو اس نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ جب تم ایڈمیشن لے لو گے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ اسی کالج میں ایڈمیشن لے لوں گا، اور ہماری بچپن سے دوستی بہت زیادہ اچھی تھی۔ پھر ہم دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کی اور اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا اور اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ جب میں کمرے میں گیا تو دیکھا میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ساس سے پورے طریقے سے دوری بنا کر رہوں گا، کیونکہ یہی سب ہم سب کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر میں غلطی سے اس رشتے کی حد کو توڑ دیتا تو آگے میرے لیے بہت برا ہوتا۔ یہی سوچتے سوچتے میں رات کو کب سو گیا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ صبح میں لیٹ اٹھا تھا، تب میری ساس میرے کمرے کا باہر دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ساس دروازہ کھٹکاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، شاہمیر، کیا تمہیں آج کالج نہیں جانا؟ یہ سنتے ہی میں نے ساس کو ہاں میں جواب دیا اور جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔
فریش ہو کر میں سیدھا کالج کے لیے چلا گیا۔ میں نے آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنی ساس سے ایک بار بھی بات کی تھی۔ ساس مجھے میرے پیچھے سے آواز بھی دے رہی تھی، لیکن میں انہیں اگنور کر کے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اب میں اپنی ساس سے دوری ہی بنا کر رکھوں گا۔ کالج میں جب میں پہنچا تو مبین مجھے وہاں پر ملا۔ مبین کو دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش تھا اور پھر ہم دونوں مل کر اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوپہر لنچ کے ٹائم پر مبین نے مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کی اور پھر مجھے کہنے لگا کہ میں تو یہاں پر ہاسٹل میں رہتا ہوں اور تم تو اپنی ساس کے ساتھ رہ کر موج کر رہے ہو، تمہیں گھر کا کھانا بھی ملتا ہے، مجھے تو ہاسٹل میں بہت ہی بیکار سا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ یہ سب سنتے ہی میں نے مبین سے کہا رات کا ڈنر تو ہم دونوں ساتھ ہی کریں گے۔ مبین کہنے لگا کہ مجھے تیری ساس کا گھر نہیں پتا۔ میں نے اسے کہا کہ تجھے اس کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تجھے لوکیشن بھیج دوں گا۔ پورا دن میرا کالج میں گزر گیا اور جب میں واپس گھر پر آیا تو میں نے میسج پر مبین کو اپنا لوکیشن بھیج دیا تھا۔ گھر واپس آتے ہی میری ساس مجھے دروازے پر کھڑی ملی تھی اور جب پھر سے وہ میرے قریب آئی تو میں ان سے دوری بنانے لگا۔ میں کل رات کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا، اسی وجہ سے میں گردن جھکا کر ساس سے کہنے لگا کہ آنٹی آج شام کو میرا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے گھر پر آئے گا، اگر ہو سکے تو آپ اس کے لیے بھی رات کا کھانا بنا دیجیے گا، وہ یہاں ہاسٹل میں رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی ساس مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تم دونوں کا ڈنر اچھے سے تیار کر کے رکھ دوں گی، لیکن تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہی میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن میں نے اپنی ساس کو کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ شام کو جب میرا دوست میرے گھر پر واپس آیا تو دروازہ میری ساس نے ہی کھولا تھا۔ اس وقت میں نہانے کے لیے واش روم میں گیا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو مبین اور میری ساس دونوں صوفے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر میں تھوڑا چونک سا گیا تھا۔ پھر مجھے مبین کہنے لگا یار تمہاری ساس تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور تمہیں تو یہاں رہ کر بہت ہی فائدہ ہوتا ہوگا۔ یہ سب سن کر میں اپنے دل میں ہی اداس ہو گیا، کیونکہ کل رات کو جو ہمارے بیچ ہوا تھا وہ سوچ کر میرا دل پھر سے اداس ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا تھا اور مبین کے ساتھ گارڈن میں آ کر باتیں کرنے لگا۔ میری ساس بھی ہم دونوں کے لیے ناشتہ تیار کر کے لے آئی تھی۔ مبین اور میری ساس دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہے تھے۔ میری ساس ناشتہ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مبین سے باتیں کرتے ہوئے مجھے میرے گھر سے فون آ گیا۔ وہ بات کرنے کے لیے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے ماں باپ مجھ سے میرا حال چال پوچھ رہے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ کتنے دنوں سے تم سے اچھے سے بات نہیں ہو پائی۔ پھر میں پورے 15 منٹ تک اپنی فیملی سے باتیں کرتا رہا اور جب میں واپس باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ گارڈن میں میری ساس اور مبین دونوں بہت قریب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں اچانک ہی چپ ہو گئے اور پھر مبین مجھے کہنے لگا کہ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے تو رات کا ڈنر ابھی کیا ہی نہیں، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں وہ پھر کبھی آ کر لوں گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ جلدی واپس چلا گیا۔ پھر میں نے اور میری ساس نے رات کا ڈنر کیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ ڈنر کرتے ہی میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا اور اندر سے اپنے کمرے کو لاک بھی کر دیا تاکہ ساس دوبارہ میرے کمرے میں نہ آئے۔ اب ایسے ہی میری زندگی گزر رہی تھی۔ اب میری اور مبین کی دوستی بھی بہت اچھے سے بڑھ چکی تھی۔ ہم دونوں مل کر دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے اور کبھی کبھار تو مبین رات کو میرے گھر پر ہی رک جاتا تھا۔ ایک رات وہ میرے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا، تبھی اچانک رات کو مجھے پیاس لگنے لگی اور جب میں اٹھا تو مبین میرے ساتھ نہیں سو رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اچانک یہ رات کو اٹھ کر کہاں چلا گیا۔ جب میں کچن کی طرف پانی پینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مبین میری ساس کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب آیا تو مبین مجھے کہنے لگا کہ اسے پیاس لگی تھی، اسی وجہ سے وہ کچن میں پانی لینے کے لیے آیا تھا، لیکن راستے میں اسے تمہاری ساس مل گئی اور وہ ان سے باتیں کرنے لگ گیا۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی کچن سے جا کر پانی لے کر آتا ہوں۔ پھر پانی لے کر جب میں واپس آیا اور ان دونوں کی باتیں بھی ختم ہو چکی تھی، پھر مبین میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گیا۔ جب میں کمرے میں بستر پر لیٹا تو مجھے اب کچھ بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں جب بھی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھتا اور جب ان کے قریب آتا تو وہ دونوں ایک دم سے چپ ہو جاتے۔ مجھے لگا کہ میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں، اس وجہ سے میں اس بات کو بھی جھٹک دیتا اور چپ چاپ میں سو گیا۔
پھر دوسرے دن جب میں کالج گیا تو میں نے دیکھا کہ مبین کالج نہیں آیا تھا۔ جب میں نے اسے فون کیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ کسی کام سے واپس گاؤں گیا ہے۔ مبین کے بنا میرا بھی کالج میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو جب میں کالج سے واپس گھر آیا تو ساس نے بڑا ہی مزیدار کھانا بنا کر تیار کیا تھا۔ جب میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آج آپ نے اتنا سارا کھانا کیوں بنایا ہے، گھر میں بس ہم دو ہی تھے لیکن وہ کھانا کافی زیادہ تھا۔ میں اپنی ساس سے اکثر دوری بنا کر رکھتا تھا، اسی وجہ سے میں نے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کیا اور چپ چاپ میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کو میں جلدی اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تھا۔ رات کو جب میں سو رہا تھا کہ تبھی اچانک مجھے ساس کی بڑی ہی زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ساس کی آواز سے ایسا اندازہ تو لگ ہی رہا تھا کہ وہ شاید وہ سب کر رہی ہیں، لیکن وہ کس کے ساتھ؟ مجھے لگا کہ شاید وہ فون پر سسر سے بات کرتی ہوں گی، کیونکہ سسر کو گئے ہوئے سال ہو گیا تھا اور ساس کی بھی تو خواہش ہوتی ہوگی۔ اسی لیے یہ سب سوچتے ہوئے میں نے پھر اس بات کو جھٹک دیا اور میں چپ چاپ جا کر سو گیا۔ اب روز میری ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی، لیکن مبین کو گئے ہوئے اب پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ساس کی آواز سن کر میرا بھی دل بڑا بے چین ہوتا۔ ساس بڑی زور زور سے وہ ساری آوازیں نکالتی تھی۔ میں اکثر یہی سوچتا کہ شاید ساس روز ان سے بات کرتی ہے، اسی وجہ سے میں ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا اور ایک بار بھی جا کر نہیں دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں جب صبح مبین کو فون کرتا تو وہ میرا فون کاٹ دیتا۔ میں یہی سوچتا کہ شاید مبین کسی کام کے سلسلے میں بیزی ہوگا۔ اب آہستہ آہستہ مبین کا مجھے کوئی زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کالج آنا بھی اب بند کر دیا تھا اور میرا فون اٹھاتا بھی نہیں تھا، لیکن جب بھی میں روز رات کو گھر واپس آتا تو ساس روز 3 آدمیوں کا کھانا بنا کر تیار رکھتی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتا تو وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کہہ دیتی۔ ان سب چیزوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ ایک دن رات کو میں پھر سے سو رہا تھا کہ مجھے پھر سے میری ساس کی بڑی زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ وہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک بار جا کر دیکھوں گی آخر ساس کس سے بات کر رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ساس تو سسر سے ہی باتیں کرتی ہوگی اور مجھے ان سب کے بیچ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن میرا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ پھر میں آخر کار پورے آدھے گھنٹے کے بعد دھیرے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے ساس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ساس کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ جب میں نے کھڑکی کی طرف جا کر دیکھا تو ساس بستر پر لیٹی کسی کے ساتھ پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، تم نے تو شاہ میر کو اچھا ہی بے وقوف بنایا۔ اپنا نام سنتے ہی میں تو پورا چونک سا گیا تھا اور میں سوچنے لگا کہ بستر پر لیٹا انسان آخر ہے کون۔ جب میں آہستہ سے آگے بڑھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو مجھے میرا ہی دوست مبین نظر آیا۔ مبین کو دیکھ کر میں پورا ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ ساس کی گالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پہلے ہی دن تم پر مر چکا تھا۔ شاہ میر میرا بہت ہی اچھا دوست ہے، لیکن تم تو میری محبت ہو۔ میں نے شاہ میر کو جھوٹ بولا کہ میں کسی کام سے گاؤں گیا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ اب میں دونوں کو دیکھ کر ساری کہانی اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آخر یہ دونوں اکثر رات کو اٹھ کر ایک ساتھ کمرے کے باہر کیا کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے جا کر غصے سے کمرے کے دروازے کو دھکا مارا۔ ہلکی شاید کنڈی لگی تھی جس کی وجہ سے دروازہ بھی پورا کھل چکا تھا، اور مبین مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ شاہ میر تم یہاں؟ میں نے کہا کہ ہاں یہاں۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور وہ بھی اتنی رات کو، اور وہ بھی میری ساس کے ساتھ۔ مبین مجھے پھر کہانی بنا کر بتانے ہی والا تھا کہ تبھی میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے اور کتنا جھوٹ بولو گے، تم تو میرے بہت ہی قریبی دوست ہو، تو تم نے میری ہی ساس کے ساتھ اس طرح کی حرکت آخر کیوں کی؟ مبین گردن جھکائے کھڑا تھا، ساس بھی اس کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ مبین مجھے کہنے لگا کہ جب میں پہلی بار تمہارے گھر پر آیا تھا تو تمہاری ساس خود میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے جذباتوں کو اٹھانے لگی، اور جب بھی میں تمہارے گھر پر آتا تو تمہاری ساس نے خود میرے ساتھ، اور اسی طریقے سے ہم دونوں کی بات چیت بڑھنے لگی۔ پھر ایک رات تمہاری ساس نے مجھے اپنے گھر پر بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے دوست شاہ میر کو جھوٹ بول دینا کہ تم کسی کام سے گاؤں واپس جا رہے ہو۔ وہ میرے لیے روز رات کو کھانا بنا کر تیار رکھتی ہے،
یہ ساری باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ آخر کیوں ساس 3 لوگوں کا روز کھانا بنا کر تیار رکھتی تھی۔ مبین کہنے لگا کہ سچ مانو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں بس بہک گیا تھا۔ میں نے مبین سے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے کی سزا کیا ہے وہ تم بہت اچھے سے جانتے ہو، اور اب مجھے تم سے کوئی بھی دوستی نہیں رکھنی۔ مبین میرے آگے بہت زیادہ گڑ گڑا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور دھکے مار کر میں نے اسے اس گھر سے نکال دیا۔ پھر میں نے ساس سے کہا کہ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار تو سوچنا ضرور چاہیے تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ پھر ساس روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے سسر جب سے 1 سال سے گئے ہیں وہ ایک بار بھی واپس نہیں آئے اور نہ ہی وہ مجھے فون پر ٹائم دیتے ہیں۔ میرے بھی کچھ جذبات ہیں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، امیدیں ہیں، ضرورتیں ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر ہی ساتھ نہ دے تو آخر ایک عورت کرے تو کیا کرے، اسے تو غلط راستہ ہی چننا پڑتا ہے۔ پھر میں نے ساس سے کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ سسر آپ کو وقت نہیں دیتے، آپ سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے ہی تو دبئی میں جا کر کام کر رہے ہیں، تبھی تو آپ اتنے اچھے سے اس گھر میں رہ پا رہی ہیں۔ آپ کو پیسوں کو لے کر کبھی کوئی فکر نہیں کرنی پڑتی۔ آپ جا کر ان گھروں میں دیکھیں جن کے گھر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ ساس میری ساری باتوں کو سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی اور پھر خوب زوروں سے رونے لگی۔ یہ سب بول کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ میں نے سسر کو ساس کی حرکتوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا تھا۔ میرا سسر 1 مہینے بعد واپس پاکستان آ گئے۔ سسر کو دیکھ کر ساس بہت زیادہ خوش تھی، لیکن ساس اب دل ہی دل میں ڈرنے بھی لگی تھی کہ کہیں میں نے سسر کو ساری سچائی تو نہیں بتا دی۔ لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں یہ سچ سسر کو اگر بتاتا ہوں تو شاید یہ بسا بسایا گھر بھی اجڑ جاتا، جو کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بس سسر کو ایک میسج لکھا تھا جس میں میں نے ان سے کہا کہ ساس آپ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتی ہیں اور ان کی دن بدن طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ جلدی واپس نہ آئے تو ساس جلدی دل کی مریض بھی بن سکتی ہیں۔ یہ سب سنتے ہی سسر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور جلدی ہی واپس پاکستان آ گئے۔ جب سسر نے یہ بات ساس سے پوچھی تو ساس میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں نے ہی سسر سے جھوٹ بولا ہے۔ اب سسر اور ساس خوشی خوشی رہنے لگے۔ میں نے سسرال بھی چھوڑ دیا اور ہاسٹل میں آ کر رہنے لگا، اور میں نے مبین سے بھی بات کرنی بند کر دی تھی۔ دوستو آپ ہی بتائیے گا اس میں کس کی غلطی ہے، میری سسر کی، یا میری ساس کی، یا میرے دوست کی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔